वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं वाहिद पाकिस्तानियों मदीन सिंह से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मुझे आज तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हम पसमंदा गरीब लोगों की आवाज़, प्यासे लोगों की आवाज़ आपके यहाँ पहुँचाई। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हमारा जो दर्द है उसके मसले का हल आपके यहाँ से निकलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम यहाँ पे मदीन के लोग प्यासे मर रहे हैं। इरिगेशन का निज़ाम यहाँ पे जो हमारे सिंध का है ये बिल्कुल करप्ट है, जिसकी वजह से पानी की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब एक और भी कि सिंध में बहुत ताकतवर लोग रहते हैं और जो गरीबों का, हम जैसे गरीबों का खून चूस के सिंध को रेगिस्तान बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें सिंध हुकूमत से ये बोला जाता है कि पानी वफाक से नहीं आ रहा। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, जिमनी इलेक्शन, जिसमें 2 दिन पहले वजीर जो आबादी का मिनिस्टर है उसने और डायरेक्टर सीधा ने 19 नए पीओस का ऑर्डर किया है। और हमें कहा जाता है कि हमारे पास पानी नहीं है। हम आपसे ये अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि केंद्र के पानी पे रेंजर्स को तैनात किया जाए। पानी पे सवाल कर रहे हैं जी, पानी का जो मसला है, पानी का जो है वो बाढ़ के खाते में डाल सर, ये बेसिकली जो बटेरे हैं वो पानी इस्तेमाल अच्छा अच्छा हमें जो है वो पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट से को कहा जाए तो जी मैंने बल्कि एक सिंध के एमपी की तकरीर भी सुनी है सिंध असेंबली के अंदर। देखें, 2 मसले हैं। एक मसला कि सारे पाकिस्तान में पानी का मसला, मैं उसके ऊपर तो आपको इस वक्त अपनी कौम को इस चीज़ की एक चीज़ वाज़े करता हूँ कि 10 डैम्स इंशाल्लाह हम बना रहे हैं जो शुरू हुए हैं अगले 10 सालों तक। यानी हम वो जो कि पाकिस्तान को 50 साल पहले काम करना चाहिए था वो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आपको करके दिखाएगी। क्योंकि डैम्स इसलिए चाहिए कि पानी को रोकना है, रेजर्वॉयर्स बनाने हैं। हमें रेजर्वॉयर्स बहुत पहले बनाने चाहिए थे, क्योंकि जैसे जैसे आबादी भी बढ़ रही है और कई तरह ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी भी कम हो रहा है, तो जो पानी सूबों का हिस्सा है उस सारों में कमी आ रही है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि पहले डैम्स बनाएं और फिर सूबों के अंदर मुनसिफाना तकसीम की जाए। अभी तक मुझे हैरत ये है कि टेलीमेट्री सिस्टम, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे पता चल जाता है कि किस सूबे को कितना पानी जा रहा है। वो टेलीमेट्री सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। अब हम वो उसके ऊपर पूरी खर्चा कर रहे हैं और ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंशाल्लाह ये थोड़ी देर के ऊपर सारी जगह पे लग जाएगा। तो पहले चीज़ तो एक पानी के अंदर इजाफा, रेजर्वॉयर्स बना के, अगर रेजर्वॉयर्स नहीं बनते पानी में इजाफा नहीं होगा और आगे मज़ीद पानी का शदीद प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा कि जब वो पानी आ जाए तो फिर मुनसिफाना तकसीम हो, यानी सारे सूबे समझें कि हमें जो हमारा शेयर है वो मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो कि सूबों के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, क्योंकि जो बेचारा कमज़ोर और गरीब है, किसान है, उसके पास पानी नहीं पहुंचता, उसका पानी चोरी हो जाता है। और जो मैंने अभी सिंध असेंबली में सुना था, एक रूलिंग पार्टी के, पीपल्स पार्टी के एमपी ने, तो उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ जो ताकतवर है वो अपनी ज़मीन में पानी ले जाता है और बेचारा जो कमज़ोर है उसकी ज़मीनें खुश्क रहती हैं। तो इसके ऊपर भी एक हम बात करेंगे कि इसके ऊपर क्या सिस्टम है। अपने जो हमारे नीचे सूबे हैं उनके अंदर तो हम ये इन्फोर्स करेंगे, लेकिन सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि कमज़ोर हैं बेचारे, इनका काम है उनको पानी पहुँचाना। और इंशाल्लाह देखेंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ी रेंजर्स की, जो कि उसने मांगी थी, जो एमपी हैं जिन्होंने तकरीर की असेंबली में, हम रेंजर्स भी प्रोवाइड करेंगे। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम हामिद सईद है जी, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी। जी 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 हामिद जी अस्सलाम वालेकुम सर। प्राइम मिनिस्टर वालेकुम सलाम।
جی وعلیکم ٹھیک ہے، السلام. خیریت ہے سر؟ جی اچھا سر، میرا ایک کویشچن ہے، میں جلدی کروں گا. فیصل جوید صاحب سے ریکویسٹ ہے ذرا جلدی نہ کاٹیے گا. سر پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ SL3 جو رنگ روڈ ہے اس کا سر کیا فیوچر ہے، کب تک یہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بنا دے گی؟ تیسرا میرا سر، آپ نے پہلا ہی دوسرے کویشچن میں جواب دیا تھا کہ جو سوسائٹیز ہیں انلیگل ان کے بارے میں آپ کو یہ ایکشن لے رہے ہیں، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے لیکن ایکشن نہیں لیتی سر. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو 4-5 سال بعد پاکستان آتے ہیں تو پیسہ ان کا بالکل ڈوبا ہوتا ہے سر. تو پتہ لگتا ہے کہ سوسائٹی نہیں ہے. لیکن سر جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر، اس کو ایک لا بنائیں پلیز، ایک ریکویسٹ ہے، تاکہ کوئی بھی ایک ایوریج آدمی، ایک جو بندہ پینشن لے کے باہر آتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے، اس کو اگلے سال پتہ لگتا ہے جی کہ وہ سوسائٹی پلاٹ ہی نہیں دے رہی. یہ بالکل، یہ جو آپ کی سوسائٹی، میں آپ کو کہا کہ اس کی 5 مہینے سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی، اور رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں، اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی سوسائٹی جو ایلیگلز کو کون سی ہم نے بند کرنی ہے، کون سی جدھر اتنے زیادہ گھر بن گئے ہیں انلیگلی، لیکن ان کو بجائے بند کرنے کے سوسائٹی والوں کو فائن کر کے اور پھر ان کو ریگولرائز کریں، اور پھر آگے سے ایسے لاز ہوں کہ کسی نے بھی انلیگل سوسائٹی بنائی اس کو سیدھے اس کو کرمنل افینس کریں تاکہ وہ جیل میں جائے، کیونکہ وہ لوٹتا ہے بیچارے لوگ، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو انویسٹ ہی کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے پیسہ کما کے اور یہاں گھر بنانا. رنگ روڈ کی میں بات، آپ لاہور یا پنڈی رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے؟ پنڈی. اچھا، پنڈی رنگ روڈ میں ذرا آپ کو بتاؤں، پہلے تو پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا، کیونکہ سارا پنڈی سے ٹریفک باہر چلا جاتا ہے، اور وہ پنڈی کے اندر بھی پھر ڈیولپمنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے، پنڈی کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنے. اب مسئلہ یہ آیا کہ مجھے انفارمیشن ملی، اور مجھے انفارمیشن کیونکہ 22 سال سے پالیٹکس، اقتدار میں آنے سے 22 سال میں پالیٹکس تھا، تو میرے ورکرز ہیں ہر جگہ، لوگ ہیں PTI کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ، تو کسی نے مجھے انفارمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں، اور دوسرا طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں، اور دوسرا اس کی جو الائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس کو وہ سیدھی، ہمیشہ موٹر وے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں زگزگ کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں، پھر وہ زیادہ براڈ سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی، فیکٹ فائنڈنگ جو مشن جو انکوائری تھی اس میں پتہ چلا واقعی یہ ہے. اب یہ پورا ایک طاقتور ٹیم اینٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور اس کا سارا 2 ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزلٹ آ جائے گا، اور پھر ہم ایکشن لیں گے. لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں. وہ جو سیدھی لائن تھی، بجائے اتنا لمبا جو 20-26 کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو. اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے، اور یہ ہم فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد افضل ارشد بات کر رہا ہوں راولپنڈی. جی امید ہے خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. جی شکریہ. 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی، حکومت آئی تو وہاں کی عوام کو کافی امیدیں آپ سے وابستہ ہو گئی کہ آپ لیڈرشپ کے اندر 5 ایئرس پاکستان کافی ترقی کرے گا. تو انشاءاللہ میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ آپ اپنے وعدوں پر پورے اتریں گے. خان صاحب میرا سوال الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے ہے. جو آپ نے اسمبلی میں بل لے کیا ہے اس پہ اپوزیشن کا کوئی رد عمل مثبت نظر نہیں آ رہا تو کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ ہاؤس میں یہ بل منظور کروا لیں گے اور نیکسٹ الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات پوری ہو جائیں گے، امپلیمنٹ ہو جائیں گے؟ ریفارمز اگلے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ جی وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی سے اپنی جو ہاں جی میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری کوئی والد پولیٹکس میں نہیں تھی، میں کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی، تو میں تو پولیٹکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ.
تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسیس سے گزرا ہوں، اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ایسا تجربہ مل سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اسٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے۔ مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو اسکول کی کرکٹ سے، پھر کلب کی کرکٹ سے، پھر فرسٹ کلاس کرکٹ، پھر ٹیسٹ کرکٹ، وہ سارا وقت آپ کو نئے چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اکیلا شروع کیا، پہلی الیکشن میں 0 سیٹس، پھر دوسری الیکشن میں 1 سیٹ، پھر وہ جو پروسیس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے۔ جو اسٹرگل ہے وہ اصل میں جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے جو بادشاہت ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے، کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو آتا ہے۔ بادشاہ میں جی میرا باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا یا شہزادہ بن گیا، تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسیس سے جو کہ ایک اسٹرگل کے ذریعے آتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو اس وقت اپوزیشن پھر جی پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے، پھر جا رہی ہے، پھر آ رہی ہے ہماری، ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں، اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال، تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے، یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں، کسی نظریے کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں۔ جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں کہ وہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں، جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلے اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے، جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لنڈن میں، کیونکہ میں لنڈن جانتا ہوں، جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا، اور برطانیہ کی سالانہ آمدنی 50 گنا پاکستان سے زیادہ ہے، ان کی 30% ہماری آبادی ہے اور 50 گنا زیادہ ان کی سالانہ آمدنی ہے، ان کا پرائم منسٹر یہ رہن سہن میں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں۔ تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی کہ ان کی چوریاں پچانے کے لیے، ان کو NRO دلوانے کے لیے، یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے۔ ان کی میرے سے آج سن لیں، یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے، یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائسس سے، یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے۔ اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے، اور آگے مزید جو پریڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا، پاکستان صحیح راستے پر لگ گیا، ایکسپورٹس بڑھ گئی ہے، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ اب یہ پھر کوشش کریں گے، کچھ مجھے پورا شک ہے یہ ابھی بجٹ میں بھی کوشش کریں گے، لیکن یہ کسی صورت جیتیں گے نہیں، کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے، یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں، وہ ہوگا نہیں۔